अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो नज़म 5 है नेशनल बुक फाउंडेशन की, ये जो उर्दू की बुक है, खड़ा डिनर, सैयद ज़मीर जाफ़री साहब की लिखी हुई, इसकी जो शेरी और फ़नी मुहासिन, तशरी, मरकज़ी ख्याल, मुश्किल अल्फाज के मानी सब कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्टिंग में जो शायर है इनका थोड़ा सा तारुफ जो है उसको डिस्कस करते हैं। खड़ा डिनर जो है ये सैयद ज़मीर जाफ़री इसके शायर हैं। सैयद ज़मीर जाफ़री 27 दिसंबर 1905 को पहर सर भरतपुर बरतानवी हिंदुस्तान में एक इल्मी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद मोहम्मद अली जाफ़री माहिर तालीम थे और इस्लामिया कॉलेज लाहौर के पहले प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। सैयद मोहम्मद जाफ़री ने DAV स्कूल लाहौर से मैट्रिक किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से केमिस्ट्री में BSc ऑनर्स की डिग्री हासिल की और बाद में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से फ़ारसी में MA और मास्टर ऑफ ओरिएंटल की डिग्रियां हासिल की। फिर उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेज़ी में MA की डिग्री ली और म्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर से मुसव्वरी और संग तराशी की तालीम हासिल की। 1930 में उन्होंने बरतानवी हिंद की वजारत इत्तलात और नशरियात के प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट दिल्ली में शमूलियत इख्तियार की और कराची, लाहौर और तेहरान ईरान में खिदमात अंजाम दी। फरवरी 1964 में वो ईरानी मी प्रेस और कल्चरल अताशी मुकर्रर हुए और 1966 में रिटायर हो गए। सैयद मोहम्मद जाफ़री एक साहिब असलूब शायर थे और उन्होंने सियासी और समाजी मौज़ूआत पर तकरीबन 900 नज़में तहरीर की। इनकी शायरी में क्लासिकी शायरी के तमाम अनासिर मौजूद हैं और ख़ास तौर पर गालिब और इकबाल के मिसरों की तज़मीन इनकी शायरी की नुमायाँ खसूसियत है। इनके इंतकाल के बाद इनकी शायरी के 2 मजमूए शोही तहरीर, तीरे नीमकश और कुलियात सैयद मोहम्मद जाफ़री के नाम से शाया हुए। नेक्स्ट में मुश्किल अल्फाज के जो मानी हैं, असीर कैदी, शुतर बेमुहार, नुकेल से आज़ाद ऊँट बेकाबू, पारा एक धात, सफ़ आरा कतार बनाना, हल्का खूबा औरतों का एक गिरोह, गरीबुद्दयार जो अपने इलाके या शहर में ना हो, शिकम पेट, महमीज़ तहरीक व तरगीब, सवारों की एड़ी में लगा हुआ कांटा। नज़म का जो मरकज़ी ख्याल है, जिद्दत पसंदी की आड़ में बसा औकात इंसान ऐसी चीज़ों को भी अपना लेता है जो बायसे आज़ार होती हैं। खड़ा डिनर भी एक ऐसी ही चीज़ है जो किसी भी तरह हमारी मजहबी और माशरती इक़दार से मेल नहीं खाती, क्योंकि इसमें ना तो आदाब मेज़बानी का ख्याल रखा जाता है और ना ही मेहमानों की इज़्ज़त व वक़ार का लिहाज। जानवरों की तरह खड़े होकर खाना खाया जाता है। अशार की तशरीह की तरफ चलते हैं। तो पहला जो बंद है, खड़ा डिनर है, गरीबुद्दयार खाते हैं, बने हुए शुतर बेमुहार खाते हैं और अपनी मेज़ पर होकर सवार खाते हैं, कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं। शिकम गरीब की यूं फर्स्ट एड होती है, डिनर के साय में फ़ौजी परेड होती है। यहाँ पे इसकी जो तशरीह है, ये जो तारफ़ी पैराग्राफ लिखा गया है, ये आप तमाम जो बंद हैं उनकी अशार की जब तशरीह लिखेंगे तो सबसे पहले ये तारफ़ी पैराग्राफ जो है ये लिखना है और फिर जो वो बंद है उसकी तशरीह करनी है। सैयद ज़मीर जाफ़री की नज़म खड़ा डिनर एक तंज़िया नज़म है जो माशरती तकरीबात में खाने पीने के तौर तरीक़ों के ज़रिए मगरबी तहज़ीब की पैरवी पर तंज़ करती है। ये नज़म हमारे समाज में पाए जाने वाले तज़ादात और मगरबी तहज़ीब की अंधी पैरवी को नुमायाँ करती है। शायर ने नहायत खूबसूरती से इन तकरीबात में शिरकत करने वाले लोगों के रवैयों को बयान किया है। फिर इस बंद की जो तशरीह है, ये जो तारफ़ी का पैराग्राफ है उसके बाद ही कंटिन्यू करनी है तशरीह साथ ही उसके ना। सैयद मोहम्मद जाफ़री को बाबा ज़राफ़त कहा जाता है। उन्होंने मज़ाक के तसव्वुर को तब्दील किया और पकड़पन और लग़वियात की बजाय तंज़ की गहराई लेकर आए। आपका मज़ा बरजस्तगी, सादगी, शाइस्तगी और शगुफ़्तगी का मुरक्का है। ये नज़म मुसद्दस हैयत में है, यानी जो इसके बंद है ना वो 6 लाइनों पर मुश्तमिल हैं। इस बंद में शायर खड़े होकर खाना खाने को इंतहाई बदतहज़ीबी और इज़्ज़त व वक़ार के मुनाफी करार दे रहा है। शायर कहते हैं कि घर से बाहर बुफे की दावत में खाना इस तरह जगह जगह चुना जाता है कि लोगों को घूम फिर कर
مختلف میزوں سے کھانا لینا ہوتا ہے۔ شاعر نے اسے شتر بے مہار سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح ہر قسم کی پابندی سے آزاد اونٹ جہاں چاہے چلا جائے اور منہ مارنا شروع کر دے، اس طرح کھڑے ڈنر میں شامل لوگ بھی گھوم پھر کر جگہ جگہ سے کھانا لے رہے ہوتے ہیں، جس سے ان کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے۔ کھڑے ڈنر میں شامل لوگ میزوں کے کنارے کھڑے ایسے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جیسے مال مفت ہو یا ایسا ادار جسے کبھی واپس نہ کرنا ہو، گویا وہ اس کے عادی ہیں۔ پیٹ کو یوں بھرا جاتا ہے جیسے کسی زخم کو بھرا جاتا ہے، مطلب بھوکے لوگوں کو یہاں کھانا مل رہا ہے۔ یہ بظاہر تو رات کا کھانا کہلاتا ہے، لیکن جس طرح لوگ پلیٹیں اٹھا کر لائن میں لگے ہوتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے فوجی پریڈ ہو رہی ہو۔ نیکسٹ جو بند ہے، کھڑے ہیں میز کنارے جو ایک پلیٹ لیے، انہی نے کوفتے اپنے لیے سمیٹ لیے، ادھر ادھر کے جو کھانے تھے سب سمیٹ لیے، کھڑا تھا جو پیچھے سو میں رہ گیا پلیٹ لیے، یہ میز ہو گئی خالی اب اور کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا۔ اس کی جو تشریح ہے، شاعر اس بند میں کھڑے ڈنر یعنی بوفے کی منظر کشی کرتے ہوئے لوگوں کی معاشرتی رویوں پر طنز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک صاحب جو میز کنارے پلیٹ لیے کھڑے ہیں، انہوں نے اپنی پلیٹ کوفتوں سے بھر لی ہے اور اس کے علاوہ باقی ڈشز کے کھانے بھی کچھ اس طرح پلیٹوں میں بھر لیے کہ میں وہاں خالی پلیٹ لیے کھڑا رہا، کیونکہ میز پر اب کھانے کو کچھ باقی رہا ہی نہیں۔ شاید اس بند میں لوگوں کی خود غرضی پر طنز کیا ہے کہ جنہیں صرف اپنا ہی پیٹ بھرنے سے غرض ہے، دوسروں کا انہیں کچھ بھی خیال نہیں۔ ان کی اس حرکت سے کچھ لوگ بھوکے بھی رہ جاتے ہیں۔ شاعر نے اس بند کے آخری شعر میں صنعت تضمین کا استعمال کیا ہے، یعنی کسی دوسرے شاعر کے ایک مصرے پر اپنا مصرع لگا کر نیا شعر بنانا۔ آخری شعر میں واوین میں دیے گئے شعر کا دوسرا مصرع اکبر الہ آبادی کا ہے، جو کچھ یوں ہے: بتاؤں آپ کو مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا۔ نیکسٹ جو بند ہے، تھی ایک مرغ کی ٹانگ اور رکیب لے بھاگا، میرا نصیب بھی جاگا پدیر میں جاگا، کباب اٹھایا تو اس میں لپٹ گیا داغا، ڈنر یہ کیا کہ نہ پیچھا ہے جس کا نہ آگا، یہ کیا خبر تھی میں آیا تھا جب ڈنر کھانے، حقیقتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں افسانے۔ اس کی جو تشریح ہے، سید محمد جعفری نے طنز و مزاح کے پردے میں مغرب کی اندھی تقلید سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ انہوں نے کھڑے ڈنر کی بدتمیزیوں اور بد تہذیبیوں کو موضوع بنایا ہے۔ شاعر جو کھڑا ڈنر ہے نا، اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کھانے کی تلاش میں صرف ایک میز سے دوسرے میز کی طرف جا رہا تھا، مگر ہر میز خالی ہی ملی۔ بالآخر میری قسمت جاگ گئی، چاہے دیر سے ہی صحیح، وہ بھی اس طرح کہ ایک میز پر مجھے کباب مل گئے، لیکن وہ بھی دھاگے میں لپٹے ہوئے، جنہیں کھانا ایک مشقت طلب کام تھا۔ شاعر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ایسا ڈنر ہے کہ جس کا کوئی نہ آگا ہے نہ پیچھا، یعنی جس کا ڈنر سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے کھڑے ڈنر میں ہونے والی دھکم پیل کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا تھا، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ اتنا برا حال ہوگا۔ جن باتوں کو میں جھوٹی کہانیاں سمجھتا تھا وہ تو حقیقت نکلی۔ نیکسٹ جو بند ہے، حقیقتوں کا نہ کہنا زمانہ سازی ہے، یہ شخص دیکھنے میں جو بڑا نمازی ہے، یہی اڑائے گا مرغی جو موٹی تازی ہے، ڈنر کیا ہے یہ گھڑ دوڑ کی سی بازی ہے، لگائی بھوک میں مہمیز جس نے پار ہوا، نہیں تو میری طرح ڈنر میں خوار ہوا۔ اس کی جو تشریح ہے، شاعر مغربی طرز طعام بوفے کی خرابیوں کو ہلکے پھلکے مزاحیہ انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حقیقت کا اظہار نہیں کرتا تو وہ بڑا دوگلا اور موقع پرست ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کھانے کی دعوت میں شامل کچھ لوگ بظاہر بہت پارسا، پرہیزگار اور عبادت گزار ہیں، لیکن اس کی یہ سب خوبیاں اس وقت دری کی دری رہ جاتی ہیں جب اس کے سامنے کھانا آتا ہے۔ وہ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور اپنی پلیٹیں بہترین کھانوں سے بھر لیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ کھانے کی دعوت جیسے گھوڑوں کی ایک ریس ہے، گھڑ دوڑ میں گھوڑے کو مہمیز لگائی جاتی ہے تاکہ وہ دوڑ میں آگے نکل جائے۔ اس طرح لوگ کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے مار رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کھانا حاصل کر سکیں۔ جو شخص دوسرے کو دھکے دے کر آگے نکلے گا اور کھانا لے گا، وہی ریس کے گھوڑے کی طرح کامیاب ہوگا۔
جو شرافت سے ایک طرف کھڑا رہے گا وہ خالی پلیٹ اور خالی پیٹ رہے گا۔ یہاں شاعر نے لوگوں کو ریس کے گھوڑوں سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے علاوہ اس بند میں شاعر نے کچھ ایسے لوگوں کی شرافت کا بھی پردہ چاک کیا ہے جو بظاہر تو بہت پارسا اور پرہیزگار نظر آتے ہیں، لیکن موقع ملتے ہی وہ اپنی اصلیت دکھا جاتے ہیں۔ آخری بند جو ہے وہ ایک میز خواتین گرد صف آرا، لبوں پہ ان کے رواں گفتگو کا فوارہ، میں ایک گوشے میں سہما کھڑا ہوں بیچارہ، کہ یہ ہٹے تو اٹھاؤں میں نان کا پارا، اسیر حلقہ خوباں جو مرغ و ماہی، تو ہم شہید ستم ہائے کم نگاہی ہیں۔ اس کی جو تشریح ہے، سید محمد جعفری کو بابا ظرافت کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مزاح کے تصور کو تبدیل کیا اور پکڑ پن اور لغویات کی بجائے طنز کی گہرائی لے کر ہائے آپ کا مزہ، برجستگی، سادگی، شائستگی اور شگفتگی کا مرقع۔ شاعر ایک سماجی بد تہذیبی کھڑے ڈنر کا احوال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ جب کھانے کی تلاش میں ایک میز تک پہنچے تو دیکھا کہ خواتین کا ایک گروپ میز کے گرد گفتگو میں محو۔ شاعر گوشے میں سہما ڈرا کھڑا ہے اور اس انتظار میں کہ خواتین اس میز سے ہٹیں تو وہ وہاں سے کھانے کے لیے کچھ لے۔ شاعر نے خواتین کی گفتگو اور اپنی حالت کو شہید ستم ہائے کم نگاہی قرار دیا ہے، یعنی ان خواتین کی نظر کی کمزوری کے ظلم کا شکار ہوں۔ خواتین بے پرواہی سے باتوں میں مگن ہیں اور شاعر کی بے چارگی دیکھنے کے قابل ہے، کیونکہ میز جس پر مرغ و ماہی یعنی مرغ اور مچھلی ڈھرے تھے، خواتین کا حلقہ اس کے گرد تھا، اور شاعر اپنی شراوت کے باعث ان کے کلام میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا، گویا اس میز سے بھی اس سے کچھ ملنے کی امید نہیں تھی۔ نیکسٹ میں نظم کی شعری و فنی محاسن جو ہیں، سید محمد جعفری کی نظم کھڑا ڈنر ایک مزاحیہ اور طنزیہ نظم ہے جس میں کھانے کی تقریب میں لوگوں کے رویے اور ان کی حرص و ہوس کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اس نظم میں شعری اور فنی محاسن درج ذیل ہیں۔ تشبیہ اور استعارہ، نظم میں تشبیہوں اور استعاروں کا استعمال کیا گیا ہے، جس بنے ہوئے شتر بے مہار جو کہ لوگوں کی بے ترتیبی اور نظم و ضبط کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ زبان و بیان کی روانی جو ہے، نظم میں روانی ہے اور آسان الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جو قاری کو موضوع سے جوڑے رکھتا ہے۔ قافیے اور ردیف کا استعمال، نظم میں قافیے اور ردیف کا استعمال بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے، جیسے کھاتے ہیں اور سمیٹ لیے، جو نظم کو مزید دلکش بناتا ہے۔ طنز و مزاح، نظم میں طنز و مزاح کا عنصر غالب ہے۔ شاعر نے کھانے کی تقریب میں لوگوں کی حرص و ہوس کو مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے جو قاری کو محفوظ کرتا ہے۔ منظر کشی جو ہے، شاعر نے کھانے کی تقریب کا منظر بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے، جیسے ڈنر کے سائے میں فوجی پریڈ اور میرا نصیب بھی جاگا پدیر میں جاگا۔ معاشرتی مسائل کی عکاسی، نظم میں معاشرتی مسائل کی عکاسی بھی کی گئی ہے، جیسے شکم غریب کی یوں فرسٹ ایڈ ہوتی ہے جو کہ غریبوں کی مشکلات اور امرا کی بے حسی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو ہماری نظم ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس کا مرکزی خیال، اشعار کی تشریح، مشکل الفاظ کے معنی وغیرہ۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے جو پریپریشن ہے ایگزام کی اس کے لیے ہیلپ فل ہو۔ اگر آپ کو اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ موجود اس بک کی جو پلے لسٹ ہے وہاں سے آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو ویڈیو ہے اس کی ڈسکرپشن میں جو پلے لسٹ ہے اس کا لنک موجود ہے۔ ہمیں تم بھول جاؤ گے ہمیں معلوم ہے، لیکن پلٹ کر جب بھی آؤ گے محبت منتظر ہوگی، کبھی بھولے سے ہی مجھ کو اگر تم یاد کر بیٹھو، میری تسبیح تلاوت اور عبادت منتظر ہوگی، فلک کے پار جا اترو سمندر پار جا ٹھہرو، کسی کے دشت چاہت کی امامت منتظر ہوگی، ہماری آرزو جو ہے تمہاری دسترس میں ہے، ملو نہ تم ملو لیکن محبت منتظر ہوگی۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔